बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरियों का दिन और बल्ले का निशान वापस होने के बाद साइफर का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उड़ने के बाद बिल आखिर 9 मई का मामला भी मुकम्मल तौर पर फारिग और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इंतहाई करीबी ताल्लुक रखने वाली अहम तरीन शख्सियत ने जो बयान दिया है, जो उनकी जानिब से इन सारे वाक़यात का भांडा फोड़ा गया है, उसने तमाम तर सियासी सूरत हाल बदल कर रख दी है। आगे चल कर रखेंगे आपके सामने तफसीलात और एक वीडियो भी है तकरीबन 2 मिनट की, वो भी आपको दिखाएंगे कि असल कल्प्रिट कौन है और 9 मई के वाक़यात किसने प्लान किए थे। तफसीलात में जाने से पहले मौजूदा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं वो रखना ज़रूरी है आपके सामने, ताकि इन तमाम डाट्स को हम कनेक्ट कर सकें कि अब 9 मई के वाक़यात के फारिग होने के बाद होने क्या जा रहा है और आगे चलकर पाकिस्तान का सियासी माहौल क्या बनने जा रहा है। बड़ी खबर पहले यह है जनाब, ताज़ा तरीन के नून लीग के कायद और मुजरिम सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, जिनके ऊपर अभी तक सवालिया निशान था और उनकी नाअहली जो कि उम्र भर के लिए थी, उसके बावजूद उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए। दूसरी जानिब क्या हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स के हवाले से वजारत दिफा ने अपना जवाब जमा करा दिया और तस्लीम कर लिया है बुशरा बीबी के हवाले से और साकिब नसार के हवाले से जो ऑडियोज़ आती रहीं, ये उनकी दरखास्तें थी जनाब, और वजारत दिफा ने जवाब में कहा है कि जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किसी भी आवाज़ के मंदरजात को तब्दील किया जा सकता है। यानी अब वजारत दिफा गोया इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने खुद ये बात तस्लीम कर लिया कि ये ऑडियोज़ जाली भी हो सकती हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें किस तरह से इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जरताज गुल के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जरताज गुल ने जो जरताज गुल हैं, इन्होंने अवैस लगारी को भी हराया। बड़े बड़े इन्होंने जनाब अली नून लीग के थम गिराए थे और इस वक्त इनके ऊपर बड़ी जो थी वो दबाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने की वजह से, नहीं छोड़े, कागजात इन्होंने जमा कराए, मुस्तरद कर दिए। अब लाहौर हाई कोर्ट भी इनको रिलीफ नहीं दे रही। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के मुतल्लिक आपने देखा कैसे रिलीफ मिला। और फिर दीगर कोशिशें क्या हो रही हैं, कराची से PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली जमील अहमद नून लीग में उन्हें शामिल करा दिया गया। अच्छा, फिर जनाब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर इमरान खान और फवाद चौधरी साहब पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी अडयाला जेल के अंदर। इस मामले में भी फंसाने की कोशिश। आगे चलकर क्या जनाब के लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर दी है। ये मामला आगे चलेगा। फिर कौमी असम्बली में वाज़ा अक्सियत लेने का दावा किया है ख्वाजा आसफ ने, और इन तिलों में किसी तौर पर तेल नहीं। ख्वाजा आसफ तो अपनी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है उस्मान डार की वालदा के मुकाबले में जनाब। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त जो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। पहले एतराज़ात लगे थे, अब एतराज़ात दूर करके दरखास्त दायर की गई है। बड़ी डेवलपमेंट है। और अलीम आदिल शेख जो हैं, अलीम आदिल शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके कागजात नामजदगी कराची में मुस्तरद कर दिए गए। वही बहाना 9 मई, लेकिन आगे चलकर हम 9 मई का पोस्टमार्टम भी आपके सामने करते हैं कि हुआ क्या था जनाब। बिलावल भुट्टो के दूसरी जानिब लाड़काना से कागजात नामजदगी मंजूर, यानी PP और नून के मंजूर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तरद। अच्छा, फिर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई होना थी, नहीं हो सकी और रोबकार जारी होने से पहले उनकी नज़रबंदी का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। पता है, खौफ है, डर है। फिर ANP के सरबराह असफंदयार वली ने जनाब इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। पीछे क्या है, कह रहे हैं जनाब बीमार हैं। पीछे खौफ है, डर है, इस बात का खतरा है कि इमरान खान से इलेक्शन हारेंगे। और दूसरी जानिब ये खबरें भी बाद में आना शुरू हो गई, जानबूझ के पोस्ट किया। ANP ने बयान दिया जनाब कि हमसे हमारा इंतखाबी निशान लेने का सोचा जा रहा है, यानी माहौल को ज़रा बराबर करने के लिए ना, कि देखें PTI से मिला है तो उनसे भी लिया जा रहा है, यानी इनके पीछे खुफिया हाथ है। ये प्लान कर रहे हैं ताकि पेशावर हाई कोर्ट जब फैसला करे तो कहें जनाब देखें जी, PTI को तो दे दिया, ANP को नहीं दिया। ANP वैसे ही किसी पोजीशन में नहीं है इलेक्शन जीतने के, अब ये ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। रहीम यार खान के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले PTI के 5 उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये बड़ी खबरें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इस वक्त जो 9 मई का मामला मुकम्मल तौर पर फारग हुआ है, जो सबसे बड़ी खबर है, उससे पहले मैं आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बताऊं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि जनाब मामलात जा किस तरफ को रहे हैं
اور اب اس کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کیا جائے، لیکن ایک ایک کر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سارے کیسز فارغ ہو رہے ہیں۔ بے شک وہ کہتے ہیں نا کہ رب کی ذات، نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ عمران خان نے صبر کیا، پاکستانی عوام نے، آپ نے صبر کیا، تو ایک ایک کر کے تمام تر کیسز غلط جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی کے معاملے کے اوپر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ جناب ہمارے ساتھ جینا جپٹی ہو رہی ہے۔ اب یہ صاحب استاد رہے ہیں ماضی کے اندر، اور جرنیلوں کے بھی استاد رہے ہیں، اور اب دیکھیے کہ اب ان کی جانب سے اتنا سفید جھوٹ جو سامنے آ رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے۔ یقیناً ان کے جو ماموں تھے جماعت اسلامی کے نعیم صدیقی مرحوم صاحب، ان کی روح اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اس وقت جو ہے وہ سوچ رہی ہوگی، جو ہے وہ بالکل اچھی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے پھر ان کے کزن بھی ہیں جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج، جو کہ جو ہے وہ ایم ایم اے کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑے تھے، اور ان کے معاملات پر اور عرفان صدیقی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، جو کہ بھانجے اور بھتیجے ہیں مرحوم نعیم صدیقی صاحب جو کہ اسلامی اسکالر تھے، ان کی روح یقیناً بے چین ہوگی ان کی اس قسم کی حرکتوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، انہیں غریق رحمت کرے، اور ان کو تھوڑی سی اس معاملے کے اوپر کوئی سمجھداری سے کام لینے کا جو ہے وہ کوئی نہ کہے کہ آپ نون لیگ کے اتنے قریب رہ کر کس طرف کو جا رہے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب فرما رہے ہیں جناب آئی پی پی نے ہم سے بڑے مطالبات کر دیے تھے اور ہم وہ مان نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو رہا۔ بیچاروں کے پاس اپنے 18 کینڈیڈیٹ ہیں، پورے ملک کے اندر ملے ہیں، نون لیگ کے ساتھ اتحاد بھی کر لیتے تو کیا کر لیتے۔ خیر، اب جناب پھر پشاور ہائی کورٹ کا اہم ترین فیصلہ، سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا ووٹرز کی یک تلفی ہے، اور تحریری فیصلہ سامنے آنے کے بعد اب جناب اس وقت شدید ترین بے چینی ہے نون لیگ کی صفوں کے اندر اور دیگر جگہوں کے اندر بھی، اور دیگر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری کیا مراد ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ کے پی میں سیاسی جماعتوں کا پی ٹی آئی کے خلاف سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اختلافات کا شکار ہے۔ مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف مین پوزیشن میں ہے، 80% سیٹیں، 90% سیٹیں کے پی کی، پاکستان تحریک انصاف آگے ہے جناب سب سے۔ اور پھر جناب دیگر جو معاملات ہیں وہ اگر آپ کے سامنے رکھیں تو اکبر ایس بابر صاحب کو پھر کسی نے چل دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہاں سے انہیں چل آتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف میں جاؤں گا جناب، اپیل کروں گا اور سپریم کورٹ جاؤں گا اور دیگر جگہ جاؤں گا۔ اچھا، اب جناب آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا عرفان صدیقی صاحب کا، موصوف نے، جو کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے استاد ہیں، موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے استاد ہیں، ان کا دعویٰ ہے، ان کے قریبی لوگوں کا دعویٰ ہے، فواد حسن فواد صاحب کے بھی استاد رہے ہیں۔ یہاں سے آپ یہ سارا معاملہ دیکھ سکتے ہیں کہ عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کی سفارش تھی۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی سفارش تھی، اور فواد حسن فواد تو خیر ویسے ہی ان کے مشیر رہے ہیں نواز شریف کے، تو یہ تانے بانے آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ موصوف نے ایک کالم لکھا ہے 26 دسمبر کو، اور بھانڈا پھوٹ گیا ہے سارا 9 مئی کا۔ صورتحال آپ کے سامنے مکمل طور پر واضح ہو جائے گی کہ آخرکار اب یہ جو سارا ماحول ملک کے اندر بن رہا ہے نا، پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول ہے، مقابلے میں نون لیگ جعلی سروے کروا کے یہ کوشش کرنے کی، یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں جناب نواز شریف مقبول ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اب آخری جو انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے نا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، ریاست پاکستان سے، جی ایچ کیو سے، اپنے شاگردوں سے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ہر طرح سے یہ مکمل طور پر پھنس چکے ہیں۔ الیکشن انہوں نے جیتنا نہیں ہے، اور اب انہوں نے یہ مطالبہ تو کیا ہے لیکن اس کے اندر خود انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ پتہ چل گیا ہے کہ بالآخر کار 9 مئی کا معاملہ آیا کہاں سے تھا۔ جناب موصوف لکھتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کا معاملہ ایک گورکھ دھندا بنتا جا رہا ہے، تو کیا محض یہ ایک وہمہ تھا، کوئی اشتباہ نظر تھا، کسی جادوگر کی شاعری تھی؟ لفاظی تو ان کے پاس ہے نا، اسی لفاظی کو ہی بیچ رہے ہیں، جس نے ہماری آنکھوں اور دل و دماغ میں کچھ نقوش ثبت کر دیے، اور ہم ان تخیلیاتی ہولوں کو حقیقی مناظر سمجھ بیٹھے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تحریک انصاف واقعی 9 مئی کو دفاعی تنصیبات پر حملوں کے ذریعے فوج میں بغاوت ابھارنے اور آرمی چیف کا تختہ الٹ کر انقلاب برپا کرنے کی سازش کا حصہ تھی، تو 7 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اتنی بڑی باغیانہ واردات کی تمام تر جزیات کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ اس کے منصوبہ سازوں کے چہروں پر کیوں پردہ پڑا ہے؟ سازش کی تمام کڑیاں جوڑ کر پوری کہانی کیوں نہیں کی جا رہی؟ پھر انہوں نے امریکہ کی مثال دی کہ دیکھیں وہاں پر تو ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہوگی اور پاکستان میں کچھ نہیں ہوا۔ آگے چل کر پھر انہوں نے الزام لگایا جناب کہ 9 مئی 2023 کی منصوبہ بندی کیا تھی، جگہوں کے نام لیے کہ فلاں فلاں جگہ پر حملے ہوئے، اب آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے، جو سائفر ہے، القادر ٹرسٹ ہے، توشہ خانہ ہے، عدت جیسے مار کے درپیش ہیں، لیکن 9 مئی کا معاملہ پس منظر کے اندر جا چکا ہے، اور اب پی ٹی آئی مظلوم بن رہی ہے۔ اور جناب آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی بے مہار غیر ذمہ دارانہ
غنڈہ گردی اور ہجوم کی حکمرانی ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نظر نہیں آئی، اور 7 ماہ کی خاموشی اب منظرنامہ بدل رہی ہے، اور خواجہ ناظم الدین سے نواز شریف تک کسی کے نامہ اعمال میں 9 مئی جیسے انگارے نہیں ہیں، اور جو کچھ عمران خان نے کیا ہے، عمران خان کو مظلوم بنایا جا رہا ہے، اور عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی دیگر وزیر اعظم کی طرح انہیں وقت سے پہلے جو ہے وہ نکال دیا گیا، اس کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ جناب ہم سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سنبھالے نہیں جا رہے، آپ آئیں اور انہیں سزا دیں، وہ تو تمام کیسز سے بچتے جا رہے ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر جن جگہوں کے انہوں نے نام لیے، جس طرح سے انہوں نے کہا، مکمل طور پر یہ بات ان بٹوین دا لائنز ان کے پیغام سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے کہ جو عمران خان بھی کہتے رہے کہ 9 مئی کے منصوبہ ساز کون تھے، جی بالکل نون لیگ، جو کہ ماضی کے اندر بھی پہلے اس قسم کے کئی واقعات کر چکی ہے، چاہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملہ ہو، یا آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کا طیارہ اغوا کر کے اسلام آباد جو وہ پاکستان سے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں بھارت کے اندر اتروانے کی سازش ہو، جو سری لنکا سے واپس آ رہے تھے انہیں سزا بھی ہوئی تھی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اور پھر کس طرح سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے نامہ اعمال پر جناب ایسا کوئی کام نہیں ہے، اور بھائی عمران خان کے اوپر تو، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، ابھی تو الزامات ہیں، آپ کے اوپر تو طیارہ سازش کیس کے اندر سزا بھی ہوگی تھی نواز شریف کو، اس کے بعد معافیاں تلافیاں ہوئیں، سپریم کورٹ کے معاملے کے اوپر آپ کی پارٹی کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اب وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کے اور ہمارے دوست ہیں فخر الرحمان صاحب، سینئر صحافی، 1997 28 نومبر کو جب نواز شریف نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا پوری نون لیگ نے، تو اس وقت وہ رپورٹنگ کیا کرتے تھے، اس وقت بھی وہ جرنلسٹ تھے، سپریم کورٹ کور کرتے تھے، اور انہوں نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دن آخرکار ہوا کیا تھا، یہ ہم آپ کے سامنے جناب انڈیپینڈنٹ اردو کا بھی آرٹیکل رکھ رہے ہیں، اور ان کی جو اپنی فیورٹ ویب سائٹ ہے نون لیگ کی نا، جو ہے ہم سب، اس کا بھی ایک پیراگراف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ 28 نومبر 1997 کو سپریم کورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں فل بینچ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کے مقدمہ کی سماعت کر رہا تھا۔ سماعت اس وقت اختتامی مراحل میں تھی، میاں نواز شریف کی طرف سے مشہور قانون دان جناب ایس ایم ظفر صاحب عدالت کے روبرو موجود تھے۔ شنید تھا کچھ دیر میں عدالت فیصلہ سنائے گی، نون لیگی قیادت فیصلے کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھی۔ اسی اسنا میں حاضرین کے اندر موجود خواجہ آصف اٹھے اور عدالت سے باہر چلے گئے۔ ان کے باہر جانے سے کچھ ہی لمحات کے بعد عدالت میں شور بلند ہوا، شور اور نعروں کی آوازیں کورٹ روم کے نزدیک آتی گئیں۔ اتنے میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے 2 صحافی کورٹ روم میں داخل ہوئے، جن میں فخر الرحمان صاحب بھی تھے۔ انہوں نے معزز جج صاحبان کو نون لیگی رہنماؤں اور کارکنان کے عدالت پر حملہ آور ہونے کی اطلاع دی کہ وہ آ رہے ہیں۔ جسٹس سجاد شاہ نے مختصر الفاظ میں عدالت کو برخاست کرنے کا حکم دیا۔ انتہائی تیزی سے ساتھی ججوں کے ساتھ کورٹ روم سے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نون لیگی سینٹر احتساب سیل کے سربراہ سینٹر سیف الرحمان کی قیادت میں نون لیگی زحما، نون لیگی سابق میں طارق عزیز مرحوم، نیلام گھر والے شامل تھے۔ کارکنان تھے جو ہے وہ درجنوں کی تعداد میں۔ مشتعل ہجوم سپریم کورٹ کے کورٹ روم میں داخل ہو گیا، اور ججوں کو وہاں نہ پا کر ججوں کو خبردار کرنے والے صحافی کو زود و کوب کرنے لگا، جسے بڑی مشکل سے ساتھی صحافیوں نے بعد میں چھڑایا، اور بعد میں اپنے ہم نوا ججوں کے ذریعے سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت بھی قرار دی گئی، اور وہ کوئٹہ رجسٹری اور سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، دوسرے جگہ سے بھی پیراگراف جناب آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسیکلی آخرکار ہوا کیا تھا۔ جناب یہ دوسرا آرٹیکل بھی انڈیپینڈنٹ کا ہے، اس میں بھی جناب علی ذکر ہے، اور اس میں بھی ان تمام تر چیزوں کا ذکر ہے کہ اس دن آخرکار ہوا کیا تھا، اور اسی طرح سے اس تمام تر اس دن ایسا واقعہ ہوا بقول انڈیپینڈنٹ کے کسی مہذب ملک کی تاریخ میں، کسی دستوری مملکت میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ تھا کہ 28 نومبر 1997 کو دن حکمران جماعت کے سیاسی کارکنان درجنوں کی تعداد میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی قیادت میں سپریم کورٹ پہنچے، اور پھر وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے دوران سپریم کورٹ کی عمارت پر دھاوا بول دیا، اور وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی سماعت کرنے والے بینچ کو کارروائی چھوڑ کر اپنے چیمبرز کے اندر پناہ لینا پڑی۔ ویسے بات نہیں کروں گا، آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، یہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مناظر ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جب میاں صاحب کی قیادت میں یہ دیکھیے اس وقت کے مناظر ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ کارکن کس طرح سے گھسے تھے سپریم کورٹ کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، نعرے بازی ہے، اور سپریم کورٹ کا تقدس کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ تھوڑے سے آگے چل کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے اس وقت اس ویڈیو کے اندر کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ویڈیو خصوصی طور پر ایکسکلوسیولی ہم نے آپ کے لیے حاصل کی ہے، اور یہ صاحب عرفان صدیقی فرما رہے ہیں کہ نواز شریف نے تو کبھی کوئی اس قسم کا کام کیا ہی نہیں ہے، یعنی سفید جھوٹ ان کے اپنے گھر سے گواہی آ گئی ہے جناب علی۔ یہ دیکھیے، یہ جناب آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یقیناً فخر الرحمان صاحب کو بھی جانتے ہوں گے۔ تھوڑی سی ویڈیو کیونکہ وقت تھوڑا سا جا رہا ہے
تو تھوڑی سی ویڈیو میں آپ کو ان کی بھی دکھاتا ہوں. جی بالکل, یہ جیو نے ان کو یہ صافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی 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 یہ بھی تھوڑی سی ان کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. یہ فخر الرحمان صاحب بتا رہے ہیں. جی یہ فخر الرحمان صاحب ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس وقت رپورٹ کیا تھا, اور ابھی بھی جناب علی نے یہ ساری کہانی مختلف جگہ پر یہ سارا واقعہ سنا چکے ہیں. تو یہ ہے جناب اس نون لیگ کی حالت ان عرفان صدیقی صاحب کی. 9 مئی کا معاملہ مکمل طور پر جناب ہو چکا ہے بے نقاب, اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر کون ملوث تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.